अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DMH स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हफ्जुल अय्यूबी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान 96 अरब डॉलर का मकरूज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते ही ये साबका हुकूमतों की कारकर्दगी है कि पाकिस्तान को इतना मकरूज़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं FBR को बदलेंगे, सिस्टम को बदलेंगे, टैक्स निज़ाम को बदलेंगे। मौजूदा जो हमारा हदफ है वो तकरीबन 44 खरब का है, हुकूमती टैक्स हदफ का। इसके बावजूद उसको भी पूरा करने के लिए FBR के अफसरान एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। क्या पाकिस्तान को टैक्सेस के ज़रिए तरक्की की राहों पर ले जाया जा सकता है? पाकिस्तान को तरक्की दी जा सकती है? क्या टैक्स निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है? DMH स्पेशल प्रोग्राम नाजरीन, आपको पता है हम ख़ास शख्सियत के साथ ही करते हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत ही प्यारी शख्सियत, आपकी जानी पहचानी शख्सियत, लाहौर टैक्स बार के साबिक सदर, पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा रियाज हुसैन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। ख्वाजा साहब, हमारा DMH स्पेशल प्रोग्राम इसलिए है, इसमें हम उसी शख्सियत को बुलाते हैं जो इस काबिल हो कि लोग उनको देखना पसंद करते हैं, उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं, उनके तजर्बात से इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं। आज जो हमारा जो मौजू है इस प्रोग्राम का, DMH स्पेशल का, हमने इसलिए ख़ास तौर पर आपको ऊपर रखा है क्योंकि आप टैक्स से बहुत करीब हैं। आप कवानीन को बहुत बारीक बीनी से देखते हैं, पॉलिसियों को आप बहुत बारीक बीनी से देखते हैं। क्या मौजूदा जो हमारा पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक है, ये जो तरक्की पजीर जितने भी ममालिक हैं, इनमें जो टैक्स मसाइल की वजूहात क्या हैं, आपको क्या नज़र आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे इस काबिल समझा। मेरा गो के नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी तवक्कुआत पे और जो दोस्त मुझे सुनना चाहते हैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकूँ। बात यह है कि टैक्स एक लफ्ज़ है जी, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं जी। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने कौमों और मुल्कों की फलाह में, उनको मुल्क बनने में, उनको कौम बनने में बड़ा किरदार अदा किया। जी। इसको हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे इस एंगल से कभी देखा नहीं गया, इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं की गई। अगर हम गौर करें तो हमें इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा जी कि टैक्स या कंट्रीब्यूशन क्या है और इसने मुआशरों की तरक्की में कैसे किरदार अदा किया। जी। तो हम ये देखते हैं कि टैक्स वो एक कलेक्टिव मूव है जो कि किसी भी फैमिली, कबीले की फलाह के लिए, मजबूती के लिए उस वक्त ज़रूरत उसकी पेश आई जब इस दुनिया में एक कबीला दूसरे कबीले पे हमलावर हुआ और उस कबीले के माल, असबाब और औरतें और बच्चे उठा लिए। तो जो कबीले के ऊपर हमला हुआ तो उन्होंने कहा कैसे हम अपने कबीले को दूसरे कबीले से बचा सकते हैं। जी। तो उस पर्पज़ के लिए उन्होंने जी। अपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। जी। उनको कहा कि दिन के वक्त हिफाजत कीजिए, रात के वक्त हिफाजत कीजिए, तो इसके बदले में हम आपको मुआवजा देंगे, इसके मुआवजा देंगे। और वो जो मुआवजा था वो कलेक्टिवली लोगों से, उस कबीले के लोगों से इकट्ठा किया गया। जी। और वो जो कलेक्टिवली लोगों से इकट्ठा करके उन लोगों को दिया गया जो कि हिफाजत के लिए मामूर थे। जी। उस चीज को हम कहते हैं टैक्स। वो वहां से टैक्स शुरू हुआ, और उस कबीले ने जब टैक्स कलेक्ट करके उसको इस्तेमाल किया तो उसने, उस कबीले ने उसकी फलाह पाई। जी। उसके अंदर मजबूती आई। जी। ये चीज चलते चलते तरक्की करते हुए ये जो कलेक्शन है, ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो टैक्स है, जी, इसने इतनी तरक्की की कि इससे लोगों को ये पता चला कि ये हमारे बहुत से मसाइल का हल जी फाइनेंस से, रुपए पैसे से, रिसोर्सेज के कलेक्ट होने से हल हो सकता है। जी। जैसे जैसे मुआशरे की तश्कील होती गई, कबीले बढ़ते गए, कस्बे, शहर और ममालक बनते गए। जी। तो जिन ममालक ने इस टैक्स के निज़ाम को प्रॉपरली तरीके से अडॉप्ट किया, उसमें इस्लाहात की, और वहाँ पे जो टैक्स की कलेक्शन थी या कंट्रीब्यूशन जो थी वो अवाम के जरिए से इकट्ठी की गई। और उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद उस कबीले, उस कौम, उस मुल्क के अवाम के लिए जब इस्तेमाल किया गया तो उससे एक स्ट्रेंथ आई। इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ है जो बहुत ही गौर करने वाली है वो ये है कि आप गौर कीजिए कि आपसे पहले कुछ मज़ाहब गुजरे हैं। मजहब भी लोगों को किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी जगह पे कलेक्ट करने का, उनको इकट्ठा करने का एक सोर्स है। जी। उस अम्ब्रेला के नीचे, उस झंडे के नीचे लोग इकट्ठे होते हैं, अवाम, इंसान इकट्ठे होते हैं।
لیکن مذہب نے بھی اجتماعیت کا تو کنسیپٹ دیا ہے، جی لیکن اس سے بھی زیادہ کنسیپٹ فی زمانہ ہمیں نظر آتا ہے اگر ہم نیوٹرل ہو کے سوچیں، وہ ٹیکس ہے۔ جس ملک میں ٹیکس اکٹھا ہوا اس ٹیکس کے پیسے کو بلینز آف ڈالرز کہہ لیجئے، جیسے کہ یورپ کے ملکوں میں ہوتا ہے، جی جی وہ ٹیکس اکٹھا ہونے کے بعد اس کے اوپر ایک اس ملک کا رول آف بزنس لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس پیسے کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ جی جی تو وہ پیسہ اکٹھا ہوا، اس کے اوپر لوگوں نے اپنے نمائندے اکٹھے کیے اور نمائندوں نے اس پیسے کو خرچ کرنے کا ایک طریقہ کار وضع کیا، رولز آف بزنس بنایا۔ وہ پیسہ عوام کی سڑکوں کے لیے، دوائیوں کے لیے، تعلیم کے لیے، عام فلاح کے لیے استعمال ہوا، اور اس پیسے میں سے اگر کچھ پیسے بچ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ملک کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے لیے تو یہ بہت کافی ہو گیا، اس کے باوجود ہمارے پاس سرپلس بچ گیا۔ تو ان ممالک نے وہ پیسہ اپنے ملک میں وزٹ کرنے والوں کے لیے، اپنے ملک کے چرند پرند اور جو حیوانات ہیں ان کے لیے اس پیسے کو خرچ کرنا شروع کیا۔ ان کو بھی، جانوروں کو بھی تحفظ دیا جا رہا ہے اس پیسے میں سے، جی جی اس پیسے کی ایلوکیشن ان کے لیے بھی کی گئی، اور اس پیسے کا ضیاع روکنے کے لیے کہ یہ جو رولز آف بزنس کے مطابق پیسہ اگر خرچ نہیں ہوتا اور اس میں کوئی لیکیج ہو تو وہ پیسہ جو ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، وہ بڑی سویر ہے۔ بلکہ ان قوموں میں اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ آپ وہ پیسے غلط طور پہ استعمال کر سکتے ہو جیسے کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ بہرحال وہ چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ اکٹھا ہونے کے بعد جو سب سے بڑی چیز لے کے آتا ہے، جی جی یا ٹیکس اکٹھا ہونے کے بعد سب سے بڑی جو چیز لے کے آتا ہے وہ لے کے آتا ہے اجتماعیت، بالکل ٹھیک ہے، جیسا کہ مذہب لے کے آتا ہے۔ لیکن جو پیسے کی اجتماعیت ہے وہ مذہب کی اجتماعیت سے بھی بڑھ چکی ہے، یہ میں ماننا پڑے گا۔ وہ جو آپ کے مشترکہ مفادات کا ہونا ہے اس پیسے کو یوٹیلائزیشن کرنے کے لیے، وہ مشترکہ مفادات ہم دیکھتے ہیں تو وہ مذہب سے بھی بڑھ جائے۔ اس کی مثال لے لیجئے، آپ کی نظر میں خواجہ صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو ٹیکس کا پیسہ ہے عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہوگا، جس ملک نے کیا وہ ترقی کر گئے، جنہوں نے نہیں کیا وہ ترقی پذیر ممالک میں ابھی تک شامل میں عرض کر دیتا ہوں، میں 2 لائنوں میں یہ بات مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ جمہوریت کا عام مفہوم یہ ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر، یعنی عوام الیکٹ کرتے ہیں عوام اپنے میں سے لوگوں کو، اور وہ حکومت بنتے ہیں اور عوام پہ حکومت کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جمہوریت کا مطلب۔ اچھا، اسی طرح سے ٹیکس کا یا بجٹ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ عوام سے، یعنی اس ملک کے لوگوں سے آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، جی جی وہ پیسے عوام سے لے کر عوام نے ہی لینے ہیں، وہ پیسے اکٹھا کریں گے اور آپ کا بجٹ بنائیں گے، وہ ٹیکس کی صورت میں پیسے عوام سے عوام ہی کلیکٹ کر لے گی، جی جی اور وہ پیسے عوام پر خرچ ہوں گے۔ جی جی یہ ٹیکس کا بیسک کنسیپٹ، یہ ٹیکس کا یہ پوری دنیا میں چلتا کنسیپٹ ہے، اور جمہوریت کا جو کنسیپٹ ہے عوام کی حکومت عوام کے نمائندے عوام پر۔ یہ 2 کنسیپٹ جو ہیں جمہوریت اور ٹیکس کا نظام، یہ یورپ والوں نے یا ترقی پذیر ممالک کی بجائے ترقی یافتہ ممالک نے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ جب انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تو وہ فلاح پا گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، جمہوریت کا مطلب ہی الٹا ہے، اور ٹیکس کا بھی مطلب الٹا ہے، کیونکہ آج تک اعتماد نہیں دلوا سکے۔ آپ جمہوریت کو تو جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کے اوپر کمنٹس نہیں کروں گا۔ ہمارے ملک میں 31 دسمبر 2017 کی جی ڈی پی کی رپورٹ جو ہے وہ نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے۔ جی جی پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی 31 دسمبر 2017 میں وہ ٹوٹل تھی 304.90، یعنی $305 بلین، اور اس کے آگے اس کی انہوں نے ڈونیشن دی ہوئی ہے 42,000 ارب روپے، جس میں سے تقریباً کچھ 1-2 سیکٹر اور ملا لیں تو 25,000 ارب روپے کے وہ ایشوز، وہ پروڈکشن ہے، جی ڈی پی ہے جس کے اوپر پاکستان میں ٹیکس نہیں لگتا، جیسے ایگریکلچر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی تقریباً 17,000 ارب روپے کی ایسی کلیکشن ہے جو کہ انجینئرنگ، مائننگ، ٹرانسپورٹیشن اینڈ سروسز سیکٹر پہ ہے، جس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس۔ آپ کہتے ہیں جو جی ڈی پی ہماری ہے وہ 42,000 ارب روپے، اور جو ٹیکسیبل جی ڈی پی ہے وہ 17,000 ارب تقریباً۔ جی جی $40 بلین لوگوں نے ٹیکس دیا بالکل 2018 میں، جو اس وقت کا ڈالر کا ریٹ تھا۔ تو کیا وہ $40 بلین ہم پہ لگا؟ وہی تو ہماری عدالتیں رو رہی ہیں، وہی تو ہمارے وہ کہہ رہے ہیں 96 ارب کے مقروض ہو گئے ٹیکس دے کے آج تک۔ نہیں، میں اس طرف آتا ہوں، جو $96 بلین کا جو لون ہے، وہ لون کی اپنی ایک سٹوری ہے، اس کے اوپر لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے، میرا کنسیپٹ تھوڑا ڈیفرنٹ، میں اس میں عرض کروں گا۔ جی جی لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پیسے اکٹھے ہوئے جو وہ عوام پر لگے، وہ کیا عوام پہ لگے؟ جی جی دی آنسر از نو۔ وہ 4,000 ارب میں سے تقریباً 1300-1400 ارب روپے چلے گی آپ کے
ریٹائرمنٹ اور وہ جو آپ کا سود ہے جی جی تقریباً اس سے کچھ زیادہ ملا لیجیے. اگر فوج کی پینشنز ملا لیں اور فوج کے ویسے خرچے ملا لیں تو 1500 یا 1700 ارب روپیہ. یعنی کہ 3000 ارب تو یہ پورا ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی تنخواہیں ہیں جی جی وہ بھی آپ نکال دیں تو پی ایس ڈی پی جو آپ کے پاس بچا ہے وہ ابھی جو چل رہا ہے وہ 675 ارب روپے ہے. یعنی 675 ارب روپے پورا 22 کروڑ عوام اور ملک کے ترقیاتی فنڈ وغیرہ سارے وہ 675 ارب روپے ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے ملک میں 675 ارب ہیں جبکہ کلیکشن اس سال کی جو گورنمنٹ نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے وہ 4398 ارب روپے. بالکل ایسے ہی ہے. ملک بھی ایک گھر کی طرف سے ہوتا ہے. اب اس میں آپ دو چیزوں کو جو بہت بڑے سیگمنٹ آپ کا بجٹ جو کھا جاتے ہیں جی جی وہ سود اور ہماری آرمی کا آرمی کا. جی آرمی کا خرچہ ہماری ایک مجبوری ہے. آرمی کو رکھنا اور آرمی کو پیسے دینا ہمارے لیے انتہائی مجبوری ہے. ایسا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بات بہت زبردست ہو رہی ہے لیکن بریک سے بعد آ کے آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. یہ خواہ صاحب آپ نے بجٹ سارا تقریباً 2 لفظوں میں پوری عوام کو, ہمارے ناظرین کو سمجھا دیا ہے. اس کا کنسیپٹ کیا ہے, حکومت کون ہے اور عوام کون ہے اور بچے کون ہیں. جی جی دیکھیں بات یہ کہ جب پیسے اکٹھے ہو گئے تو اس کے اوپر آپ کے 4 صوبے ہیں, جی. سندھ, بلوچستان, پنجاب, جی جی کے پی کی, اور اس کے علاوہ آپ کے فاٹا اور پاٹا کے ایریاز ہیں. جی جی ان کے تمام نمائندگان جو ہیں وہ سینٹ میں اور اسمبلی میں موجود ہے. جی جی اس پیسے کا استعمال کیسے ہونا ان لوگوں نے طے کرنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے کیسے خرچ ہونے یہ لوگ طے نہیں کرتے. یہ عوام کے نمائندے طے نہیں کرتے کہ یہ پیسے خرچ کیسے ہونے, وہ حکومت طے کرتی ہے اور حکومت کے پیچھے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. جی جی تو وہ پیسے عوام پہ خرچ نہ ہونا, پیسے کولیکٹ نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے, بہت بڑی وجہ ہے. یہ تو بڑی وجوہات میں سے ایک ہے, یہ مکمل نہیں ہے. جی جی اب وہ جو معاملہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر پیسے خرچ نہیں ہوتی جس سے آپ کی معاشی نشو نما نہیں ہوتی جی جی اور آپ ترقی نہیں کر سکتے, آپ کا انفراسٹرکچر نہیں بنتا, جس سے آپ کو لونز لینے پڑتے ہیں, قرضے لینے پڑتے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کے ملک کا خرچہ اس حکومت کو چلانے کے لیے, فوج کی تنخواہوں کے لیے, بیوروکریسی کی تنخواہوں کے لیے اور سود کی ادائیگی اور ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے لیے, اگر آپ کو ٹوٹل اس گھر کو چلانے کے لیے حکومت کو پیسے چاہیے تو وہ ہیں 5500 ارب روپے, یعنی کہ 55 خرب روپے جی چاہیے تب ملک آسانی سے چل سکتا ہے. جی جی نہیں یہ بجٹ بنتا ہے آپ کا. جی جی میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ بنتا ہے, یہ بجٹ آپ کا. اور ابھی تو ہم 40 خرب پہ پہنچے ہیں. تقریباً آپ کی جو کلیکشن ہے, جو ٹیکسز کے پیسے خامد نے دینے ہیں, جی جی وہ 4000 ارب ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب باقی کا جو 1500 ارب روپے ہے وہ آپ کو لون لینا پڑتا ہے اپنے بینکوں سے, جی جی بونڈز جاری کر کے اپنے لوگوں سے, جی انٹرنیشنل بونڈ جاری کر کے دنیا سے, یا وہ پیسے آپ کو لینے پڑتے ہیں قرضوں کی صورت میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے. وہ پیسے بعد میں دینے بھی ہوتے ہیں. اب اس میں ایشو یہ دیکھیں کہ آپ جو پیسے آئی ایم ایف یا دوسرے لوگوں سے لیتے ہیں وہ تقریباً 6, 7, 8, 10 بلین ڈالر ہوگا, لیکن ان کے پیچھے تو آپ ترلے کرتے ہیں, ان سے جھڑکیاں کھاتے ہیں, ان سے آپ کا شرائط بھی سب شرائط مانتے ہیں, ان کا بڑا رویہ ہے, مائی باپ کو مانتے ہیں ہم. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جن لوگوں سے آپ پورے سال میں 40 بلین ڈالر لے رہے ہیں, جی جی, ان کے ساتھ آپ بغیر سود کے, اور ان کا نام وہ تو دیکھیں آئی ایم ایف کو تو آپ نے پیسے واپس دینے ہیں, ورلڈ بینک کو پیسے واپس دینے ہیں, لیکن جو ٹیکس گزاروں سے پیسے لے لیے تو دینے نہیں ہے, بلکہ وہ پیسے لے لیے تو ان کے اوپر لگانے نہیں, اپنے لیے استعمال کرنے. جن سے آپ نے 40 بلین ڈالر وصول کر لیا, اب ان کا ایک پرابلم ہے, وہ پیسے آپ کو اتنی کیپیسٹی نہیں دے سکیں جتنی آپ لے رہے ہیں. آپ ہر سال آپ کو 55 جس طرح 55 خرب آپ کا خرچہ ہے, آپ 40 خرب پہ اکٹھا کر رہے ہیں, 1500 جو 15 خرب ہے اس کو ڈیفیسٹ ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے, تو کس طرح واپس کریں گے, وہ بڑھتا ہی جائے گا, بڑھتا جائے گا, اور بڑھ رہا ہے, ہر سال بڑھ رہا ہے. یہ ہر آنے والی حکومت کی آپ نظر میں سب سے بڑی کمزوری ہے ترقی پذیر ممالک کی, وہ قرضے پہ قرضے لیے جاتے ہیں اور اخراجات زیادہ ہیں, آمدن کم ہے, لیکن ملکوں کی ترقی کا راز کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے ملک میں 20-22 کروڑ لوگ ہیں, جی جی, آپ کی کلیکشن ٹیکس کی کم ہے, جی جی, آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپڈ نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل مثال ایسے ہی ہے کہ میں ایک فیکٹری کا مالک ہوں, جی جی, اور میرے پاس 1 بلین روپیز ہے,
جی جی میرے ایک مخصوص تعداد ہے ملازمین کی، انفراسٹرکچر موجود ہے، بٹ آئی ایم لیکنگ، میرے پاس کمی ہے سرمایہ کی، جس سے میں مزید مشینری، مزید رننگ کیپٹل اپنا وہ اس میں ڈال سکتا ہوں. میں آپ بینک کریں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں جی مجھے 1 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ موجود ہے، لیکن مجھے 25 کروڑ روپے مزید چاہیے تاکہ میں بزنس زیادہ ایفیشینٹلی اور زیادہ محنت سے کر سکوں. آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ مجھے کہیں خیر صاحب فیزیبلٹی بنائیے، کہاں لگائیں گے میرے پیسے، کیسے اس کو استعمال کریں گے، اور مجھے کتنے سالوں میں یہ پیسے ود مائی پروفٹ واپس کریں گے. جی جی تو میں آپ کو ایک فیزیبلٹی اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں جی ایک فیزیبلٹی بنائیے، وہ اس کو تیار کرتے ہیں، وہ 25 کروڑ مجھے لون دے دیتے ہیں. اس 25 کروڑ کا مجھے خاطر خواہ فائدہ پہنچنا چاہیے، اس کی میں مشینری لوں، رننگ کیپٹل ڈالوں، انفراسٹرکچر اپنی فیکٹری کا تیار کروں، اور اس 25 کروڑ میں سے خود بھی کماؤں، اور ایک خاص تعداد جو ہے وہ مہینہ مدت جو ہے 5 یا 6 سال کی، اس کے بعد آپ کے پیسے بما آپ کے چارجز آپ کو واپس کر دوں. دس از ویری گڈ. اگر وہ 25 کروڑ نہیں ملتا تو مے بی کہ میرا بزنس جو ہے وہ گر جاتا، کم ہو جاتا. وہ 25 کروڑ نے مجھے سہارا دیا اور مجھے ایک حوصلہ دیا کہ میں مزید بزنس کر سکوں. یہی حال ملکوں ہے. جن ملکوں نے آئی ایم ایف کے پروگرامز دیے، ان ملکوں نے ان پیسوں کو صحیح استعمال کیا اور انفراسٹرکچر بنایا، کیونکہ اپنے سورسز اتنے نہیں تھے. اگر ان کے سورسز نہیں تھے تو انہوں نے وہ لونز لیے اور ان کو ٹھیک استعمال کیا، خود سے اپنا انفراسٹرکچر بھی بنایا، اور وہ پروگرامز مکمل ہونے کے بعد اور قرضہ بھی واپس کیا. لیکن ہمارا تو خالد صاحب معاملہ دوسرا ہے. اگر ہم اپنے پاکستان کا دوسرے ممالک سے ٹیکس موازنہ کریں، کلیکشن کا اور اخراجات کا، تو ہم تو بالکل مختلف ہیں. ہمارے جو 190 ریاستی ادارے ہیں 600 ارب کا وہ سالانہ نقصان کر رہے ہیں. دوسرے جو ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ پروجیکٹ ہیں، وہ آج تک ایسا پروجیکٹ کوئی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ پاکستان کے لیے یہ منافع بخش ہے، کوئی ایسا پروجیکٹ جو منافع دے رہا ہو. ہم جتنے بھی پروجیکٹ ہم نے بنائے ہیں وہ سب وہ سبسڈی دے رہے ہیں، سب کچھ کس پہ دے رہے ہیں. معاشی سے زیادہ سیاسی سوال ہے. جی جی بات یہ کہ کمپرومائز کچھ ایشوز کے اوپر حکومتیں کرتی ہیں، کچھ مجبوری بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے. مثال کے طور پہ انگلینڈ میں کچھ ایسے ادارے ہیں جن کو سبسڈی دی جاتی ہے. ہم نزدیک کرتے ہیں تھوڑا سا. جو ترقی یافتہ ملک ہے اور پاکستان ہمارا ملک ہے ترقی پذیر ممالک، اس کا کلیکشن کا اور اخراجات کا اگر موازنہ کرے تو 2 منٹ میں کس طرح اس کا نہیں دیکھیں، جو کلیکشن آپ کرتے ہیں اگر تو وہ ملک کے لیے استعمال ہو جائے گی تو آپ کا ملک ترقی کر جائے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ پیسے جو دیکھیں آپ کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے 40 بلین استعمال کرنے کی. جی جی. اگر یہ جو کلیکٹ کر لیے اپنے اوپر لگا لیں تو پھر تو آپ تو وارے نہیں آ رہے ہوگے. جی جی. بٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو پیسے کی لیکیج ہے، جو جی جی آپ نے وہ اگر پیسے کا استعمال ٹھیک نہیں کیا ہوا قرضے کے، لیکن قرضے کا استعمال بھی ایسا نہیں ہے کہ غلط ہے. جی جی. موٹر وے بننے سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا، ملک کو بھی فائدہ ہوا، اور ود دی پیسج آف ٹائم اس پروجیکٹ سے آپ کی جو وہ 25 ارب روپے کی جو موٹر وے ہے وہ 500 ارب روپے سے زیادہ چلے گی. اس کے جو کمرشل ویلیوز ایسے پروجیکٹ ملک کو بنانے چاہیے. وہ پیسے سے بنیں گے نا، لون سے بنیں گے. جی جی. تو اگر آپ کے ملک میں یہ آپ ڈیبیٹیبل ہے کہ میٹرو نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ڈیبیٹیبل ہونی چاہیے، وہ ایک علیحدہ بات، وہ ایک علیحدہ بات. اپنا جو ناظرین خاص آپ کی جو باتیں ہیں نا تجربے، ان سے میں چاہتا ہوں میں ناظرین مستفید. لیکن بات یہ کہ جو کلیکشن ٹیکس کی ہے اس کو بڑھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے ملک کی کیپیسٹی ٹو ڈو بزنس، ویلیو ایڈیشنز بڑھنی چاہیے. جی جی. پرابلم پاکستان کی بڑی سیویئر ہے جس کے اوپر غور نہیں ہو رہا، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ نباتات اور معدنیات ہیں، وہ زمین سے نکلنے والی چیزیں، وہ انڈے، وہ یہ ٹینڈے، ٹماٹر، آلو، گوبھی، سبزیاں، دالیں ہیں. جی جی. اور اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں آپ دوسرے ملکوں سے، جیسے کوکنگ آئل ہے اور اس طرح کی چیزیں آپ دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتے ہو، آپ کے اپنے ملک میں اس کی پیداوار نہیں ہے. یہ پرابلم جو ہے بہت ہی سیویئر ہے، کیونکہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے لونز لے کے اپنے ملکوں کی اسکلڈ لیبر، جی جی، اپنے ملکوں کی ٹیکنالوجی اس کو آسمان پہ لے گئے. اپنی ایکسپورٹ کو انہوں نے بڑھایا، اپنی یا امپورٹ کو دوسرے ممالک نے آپ کہنا چاہتے ہیں جو ان کو امپورٹ کرنی پڑتی اس سے انہوں نے وہ کم کر کے اپنے ملک میں پیداوار کیا. امپورٹ یا ایکسپورٹ کی بات بعد میں ہے. جب آپ ٹیکنالوجی میں جائیں گے تو پہلے آپ سب سے پہلے اپنے ملک کے عوام کے لیے وہ چیز خود پروڈیوس کریں گے. جیسے موبائل ہیں، $1 بلین کا امپورٹ ہماری موبائل کی ہے، کوئی شک نہیں. وہ اور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر $1 بلین کی پاکستان میں کوئی کمپنی لانچ ہو جائے حکومتی لیول پہ، جیسے بھی آپ نے یہ کہا نا کہ ملک میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہ 600 ارب روپیہ پاکستان کا خرچ. بھائی تم $1 بلین کی ملک میں انڈسٹری لگا لو، گورنمنٹ کو چاہیے لگا لے، موبائل کی انڈسٹری ادھر لگا لے، اچھے سے اچھا موبائل خود پاکستان میں بنے. اور 145 بلین روپے، $1 بلین از اے بگ اماؤنٹ. اگر پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی تو پبلک سیکٹر میں کمپنی لانچ کر دے، اسٹاک ایکسچینج میں اس کو لسٹڈ کر دے، اور ٹیکنالوجی باہر سے لا کے یہاں پہ موبائل بنانے، اور وہ موبائل جو ہے آپ کا $1 بلین سالانہ بچانا شروع کر دے گا.
बिल्कुल सही बात है। $1 अरब की इन्वेस्टमेंट और अगले 10 साल की $10 बिलियन की बचत। क्या बात तो क्या ये मोबाइल यहाँ नहीं बन सकता? बन सकता। तो $1 बिलियन की अगर आप खुद कंपनी नहीं लगा सकते तो $1 बिलियन की कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च कर दीजिए, बिल्कुल और सही। उसके ऊपर आपको कोई सब्सिडी भी नहीं देनी, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जी जी। तो मुल्क में सबसे बड़ा फुकदान जो है वो टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आपकी वैल्यू एडिशंस नहीं होंगी, आप कुछ भी नहीं बना रहे। आप तो जमीन से निकलने वाली चीजें जो हजारों सालों से उनकी कदर नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने आपको उनकी कदर नहीं दरख्तों, हो रही। पहाड़ों पे अनार के दरख्त, खजूर, इसके खुबानी के दरख्त और सेब के दरख्त लगा दिए, आप वही तोड़ते हैं, बेचते हैं और खाते हैं, और आप क्या करते हैं? वो भी अच्छा बात, दूसरे ममालिक को चला जाता है तो वो यहाँ पाकिस्तान में तो फिर भी नहीं मिलता। अब ये एक प्रॉब्लम ऐसी है कि इसको, इसका तदारक जो है वो गवर्नमेंट को ये करना है कि दूसरे ममालिक के साथ क्रॉस पोलिनेशन हो। जी जी। दूसरे ममालिक से बेतहाशा लोग फ्लाइटों से आए, यहाँ पे रशियंस हों, यहाँ पे टर्किश हों, यहाँ पे यूरोपियंस हों। पाकिस्तान को बने हुए 72-73 साल हो गए, आज तक जो हमने देखा है इसमें हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ दूसरे ममालिक के जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ कोई शराकत नहीं है। ये क्या वजूहत है? उसकी वजह ये है कि हमारी एजेंसियाँ, हमारा लाइन ऑफ एक्शन, हमारे इदारों का, सिक्योरिटी इदारों का दूसरे ममालिक के साथ इंटरेक्ट, आवाम पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट करवाना। अब दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, दुबई चले जाएं, आपको 200 इंडियन वो दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। दूसरे मैं ये अर्ज करता हूँ कि आपको दुबई में अगर दुनिया में 190 ममालिक के लोग रह रहे हैं जी, जी। तो वहाँ पे 190 ममालिक के लोग मिलेंगे आपको। आप टर्की चले जाएं, आपको यहूदी भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, तमाम दुनिया के लोग मिलेंगे। जी जी। आप इंडिया में चले जाएं, आपको बेशुमार लोग ममालिक के लोग मिलेंगे। पाकिस्तान में तो आपको दूसरे सूबों के लोग नजर, लाहौर में दूसरे सूबों के लोग नजर नहीं आते। आप, क्या वजह है? मुझे याद पड़ता है कि मैंने कभी शायद बलूचिस्तान का सफर नहीं किया, ये मेरे मुल्क का हिस्सा है, क्यों नहीं किया? इसकी प्रॉब्लम एजेंसीज हैं, एजेंसीज ने करवाना है। ये एजेंसियों ने मुल्क में ऐसे हालात पैदा करने हैं जिससे तमाम दुनिया के लोग हमारे मुल्कों में आए। जी जी। ये हुकूमत ने इसके इकदाम करने हैं, सेमिनार्स करने हैं, लोगों को इनवाइट करना है, हमारे लोगों को बाहर भेजना है। जब तक ये क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगी, जब तक दूसरे ममालिक के इंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में आके इंटरप्रेन्योर टू इंटरप्रेन्योर बिजनेस नहीं करेंगे, ये इस मुल्क में टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। सर, पाकिस्तान की तजारत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। नाजरीन, बहुत सी मज़ेदार बातें और बहुत सी अहम चीज़ें टेस्ट के हवाले से जो ख्वाजा साहब कि हम सुन रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं, ये को आम बातें नहीं है और आम बंदे इसको समझ भी नहीं सकता। लेकिन हमारा मुल्क किस तरह चल रहा है आज आपको समझ आ जाएगा ये ख्वाजा साहब की बातों से। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।